वालेकुम। आफाक फारूक की 2 दिन के गैप के बाद नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे अराउंड में कहना चाहिए पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, जो वाक़यात 2 दिन उन्हीं पर सोचता रहा, तो मैंने गौर किया कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। सुप्रीम कोर्ट में आप अंदर का अपना बहरान हो, सियासी पार्टियों की लड़ाइयाँ हों, सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटिव हो, IMF हो और दहशतगर्दी हो, बलूचिस्तान में बगावतें हों, लूट मार हो, तशद्दुद हो, या कश्ती उलट जाती हो इटली के अराउंड में, ग्रीस के पास, और कई पाकिस्तानी चले जाते हों, क्योंकि पहली दफ़ा तो नहीं हुआ था। जब इन्हें जोड़ कर देखता हूँ ना, तो अजीब सा मुहीब एक मंदिर बनता है। कोशिश करेंगे कि एक एक करके इन पे बात करें। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो आप सबको पता है, मगर मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। सब मकाफाते अमल है। आज जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, या खान साहब जो कर रहे हैं, या जो कुछ भी है, नहीं, सब हम जो बोते जाते हैं वो काटते हैं, मगर जिस दिन बोते हैं उस दिन नहीं कटता। आज का बोया कल कटेगा, जो कल बोया था वो आज कट रहा है। ज़िया-उल-हक के दौर से ले लीजिए, उससे पीछे से ले लीजिए, कि ये जो फसल अब बर्बादी की लहला रही है, ये बहुत पहले बोई, सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला। ये जो आज सुजाना सनाउल्लाह गुस्से से, नफ़रत से, इश्ताल से कहता है फितना खान कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो आपने भी हिस्सा डाला था इसमें। आपकी सियासी जमात ने, आपकी लीडरशिप ने, पूरे मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया तो किया, कि वो तो लोग ही ऐसे लाती थी कि इस मुल्क में जमहूरी शऊर इदराक आने ही नहीं दिया। लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि जमहूरियत होती क्या है, इसमें के इसकी खुसूसियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके अयूब क्या हैं, इसकी बुराइयां क्या हैं, कौन सी बात कही जाए तो गैर जमहूरी है और कौन सी अखलाकी, रिवायाती, और की जो नाम्स हैं वो हैं। अब खान साहब को मैं जब देखता हूँ तो मेरी हंसी रुकती नहीं है कि क्या तिगनी का नाच नचाया है खान साहब ने इस इस्टेब्लिशमेंट को, इन सियासी जमातों को, कि जो काम पहले ये सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट छुप छुप कर और मक्कारी से टुकड़ों टुकड़ों में करते थे, खान साहब बिल्कुल इज्तिमा के साथ और पूरे यकीन के साथ मंजर पर आकर करते हैं। अब एक एक वाक़े को जोड़ के देखें, क्या ये मुमकिन है किसी जमहूरी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में एक तहरीक अदम एतमाद आए और ऐसी हुकूमत जो इत्तेहादियों पर खड़ी हो, और इत्तेहादी भी कौन से, जो उससे अंदर से नफ़रत करते हों, जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसकी हुकूमत बनने जा रही हो, मगर वो इत्तेहादी बन रहे हो, ना उनका मंशूर मिलता हो, ना उनकी फ़िलासफ़ी मिलती हो, ना उनकी ज़ाती कोई एक दूसरे से क़ुर्बत हो, बल्कि नफ़रत ही नफ़रत हो, मगर वो इत्तेहादी हों। और इत्तेहाद जो हुकूमती पार्टी है उसके अपने लोग मुख्तलिफ मौक़े पे कहते हों कि हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए नो कॉन्फिडेंस से, तो एक कोहराम डाल दिया जाए और लोग यकीन कर दें कि ये इम्पोर्टेड काम था और ये रिजीम चेंज था, और ये कैसे मुमकिन है कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाए, कि वो इत्तेहादी छोड़ कर चले गए जो बंदूक की नोक पर साथ थे। बस उनकी कनपटी से बंदूक हटा ली गई थी और वो चले गए, मगर शोर पड़ गया और लोगों ने यकीन कर लिया। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप ये देखें कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट, ये बहरानों का, मैं से बहरानों की फैक्ट्री कहता हूँ, कि पहले इस्टेब्लिशमेंट ने इस सुप्रीम कोर्ट को अपने मकासद के लिए यूज़ करती रही, नज़रिया ज़रूरत से लेके जस्टिस मुनीर से आप अगर शुरू करें तो नसीम हसन भुट्टो की फांसी, और फिर मुख्तलिफ सारे वाक़यात के कभी एक असम्बली को बहाल कर दिया तो कभी नहीं बहाल किया, एक से एक वाक़यात अगर सब पे निगाह डालें 18वीं तरमीम से लेकर
پھر مشرف کے دور میں کہ ایک جابر ظالم حکمران کو 3 سال کی مدت ہی نہیں دی، آئین میں تبدیلی کا اختیار بھی دیا، پھر بحالی تحریک عدلیہ. آپ یقین کریں پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اور اس کی کوک سے مزید خرابیاں پیدا ہوں گی کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا گیم تھا. پھر سامنے آیا، پھر افتخار چودھری جو کچھ کیا آج سب اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ سب کچھ اس عدلیہ کا کیا دھرا ہے. اور اب اس کی لڑائی، اس کی گندگی، اس کا تعفن پھوٹ پڑا ہے آپس کی لڑائیوں میں کہ 2 افراد کے کہنے پہ ایک الگ مقدمہ کہ ٹرانسفر اور تبادلے کا مقدمہ، اس میں سو موٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن کے اوپر سو موٹیو لے لیں. اور وہ 2 جج جن کے 2017 سے اگر دیکھیں تو سارے مقدموں کے سرخیل ہیں پرویز الہی حکومت، انہی 2 ججوں کی وجہ سے جسٹس اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی، ان کی بنیاد پر حکومت بنی. پھر کس طرح سے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کیا گیا بہرحال. اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی اور اطہر من اللہ نے تو اینڈ ہی کر دیا کہ سوالات پہ سوالات کھڑے کر دیے. اور پھر منصور علی شاہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جن کی ویڈیوز آ گئیں اور جن پہ کانٹے کے نشانات لگے ہوئے ہیں، جن کے خلاف ریفرنس آ چکے ہیں، وہ کورٹ کو سرو بھی کر رہے ہیں، گو کہ انہیں تو کام سے روک دینا چاہیے تھا. مگر سلسلہ رکا نہیں. وہ عابد زبیری سپریم کورٹ بار کا صدر، جس پر آڈیو کے حوالے سے درجنوں سوالات ہیں اور کسی نے ابھی تک نہیں پوچھا، وہ موٹیو میں اسمبلیوں کے حوالے سے دلائل دے رہا ہے. اس کے دلائل بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ جس پارٹی کے ساتھ پکڑا گیا آڈیو میں پرویز الہی کے ساتھ، انہی کی حمایت کے دلائل دے رہا ہے. کل جو فیصلہ آئے گا آپ مان لیں گے یا میں مان لوں گا یا پوری قوم مان لے گی؟ کوئی احترام، کوئی تکریم بچی ہے سپریم کورٹ کی؟ پھر فائد عیسیٰ نے اور یحییٰ آفریدی نے تو آج آخری کیل بھی ٹھوک دی کہ رجسٹرار کو بلا لیا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ سماعت کے مقدموں کی سماعت کا ڈسپلن، اس کا جو ڈیٹا ہے اور جو ترتیب ہے وہ کون لگاتا ہے؟ کہ رجسٹرار جو ہے وہ جج سے بڑا ہے، طاقتور ہے. یہ فائد عیسیٰ نے کہا. مطلب چیف جسٹس کو کیا کہنا چاہیے، شرم آتی ہے. بہرحال سپریم کورٹ ہے، ایک گو کہ میں نہیں پکڑا جا سکتا، توہین عدالت مجھ پہ نہیں لگتی، مگر ایک احترام، ایک تقدس ہر سپریم کورٹ کا ہونا چاہیے. متنازع فیصلے بھی ہوتے ہیں، تنقید ہوتی بھی رہ چاہیے، مگر یہ پتہ ہو کہ جج متنازع نہیں ہے، اس کے اپنے اغراض و مقاصد نہیں ہیں، وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. مگر یہاں تو سب واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جو نظر آتا ہے، کنفیوز نظر آتی تھی نا آج، اگر آپ نے کورٹ کو غور سے دیکھا ہو کہ دیکھیں آپ لوگ مل کے کچھ کر لیں، کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی باہم بیٹھ جائیں، ہمیں ڈیٹ دے دیں، مختلف باتیں. تو فواد چودھری نے کمال جملہ کہا، بس وہی ٹیپ کا بند جسے کہتے ہیں نا کہ جی ڈیٹ تو ویسے تو نہیں دی جا سکتی، آئینی طور پہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم باہم صلح کر کے کوئی ڈیٹ دے دیں، وہ تو کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا. عدالت میں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ترمیم لائی جا سکتی ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں عام آدمی تو نہیں سمجھے گا یہ بات کہ عدالت یہ پارلیمنٹ سے تو باہر ہے، گو کہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا 35 کا، عدالت نے بھی بحال کر دیا اور الیکشن کمیشن نے بحال کر دیا، مگر اسپیکر کہتا ہے کہ کوئی اندر نہ آنا، میں تمہیں اریسٹ کروا دوں گا. اور وہ 135 کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارے سب کے استعفے واپس کریں. کبھی آپ نے انسانی تاریخ میں ایسا سیاسی لیڈر سنا کہ وہ ہر بار بھاگ جاتا ہو پارلیمنٹ سے، ہر بار، اور پھر وہ تھوکا ہوا چاٹتا ہو، واپس آتا ہو 4-6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے لگا کر؟ کس بار نہیں ہوا؟ پہلی بار جب وہ الیکشن لڑا اس کے بعد بھی وہ بھاگ گیا تھا. پھر 2013 کے الیکشن میں جیتا، 35، 32، 34 جو بھی سیٹیں تھیں، پھر وہاں سے بھاگ گیا، پھر واپس آیا، پھر جب تک حکومت چلتی رہی اس کی اپنی تو بیٹھا رہا، جیسی حکومت ختم ہوئی وہ پھر بھاگ گیا. اب پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو واپس آنا ہے اور ہر صورت میں آنا ہے. تو
آصف زرداری نے یہ کہہ کر وہ گیم پلٹ دیا کہ جناب سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر آپس میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتی. مجھے یقین ہے کامل ہے کہ دیکھیں کے پی کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ جی کے پی کے کی حکومت نے اور گورنر نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو عین ممکن ہے کہ آرڈر میں یہ ہو کہ جی اب وہ ڈیٹ دے دیں. جو مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ پھر نیا کیا سقم پیدا کریں گے اور کیا ہنر ڈالیں گے اور کیا ڈرامہ کریں گے, الیکشن نہیں ہوتے. مگر پنجاب کے لیے جو مجھے نظر آتا ہے, جو میرا تھاٹ ہے, دیکھیں اول تو کوئی فیصلہ بھی آئے کوئی تسلیم نہیں کرے گا, کوئی سے مطلب جس کے حق میں آئے گا وہ مانے گا, جس کے حق میں آئے گا نہیں مانے گا. ہو سکتا ہے زور زبردستی سے تسلیم بھی کروا لیا جائے, مگر کانسیکوینسز وہی ہوں گے جو ہمیشہ سے ہوتے آئے. بھٹو کو پھانسی تو ہو گئی تھی نا, نواز شریف کی اسمبلی بحال ہو گئی تھی, بے نظیر بھٹو کی اسمبلی بحال نہیں ہوئی تھی اسی عدالت سے. امپلیمنٹیشن تو ریاست زور زبردستی سے کروا لیتی ہے, مگر جب تک دلوں میں چراغ نہ جلتے ہوں امید کے, روشنی کے, عقیدت کے, احترام کے, محبت کے, سماج کو فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. تو جو میرا ذہن کہتا ہے کہ کل فواد چودھری نے جو کہا ہے بڑا سگنیفیکینٹ ہے کہ عدالت میں بیٹھ کے ترمیم لائی جا سکتی ہے اور پھر جو بھی ڈیٹ طے کریں آپس میں بیٹھ کر, تو کل شاید عدالت فیصلہ یہ دے کہ جی انہیں پارلیمنٹ آنے دیا جائے اور آپس میں بیٹھ کر باہم. دیکھیں بحران تو سنگین سے سنگین ہو گیا ہے نا, اور ایک آدمی ہے جو کسی عدالت کو نہیں مانتا ہے مگر اپنے حق میں فیصلے کروانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں 4 عدالتوں میں جانا تھا, 3 میں گیا تو کیسے گیا؟ وہ جہاز سے بھی جا سکتا تھا نا, یا صبح 6 بجے خاموشی سے بغیر پبلک کو بتایا بھی جا سکتا تھا نا, مگر وہ ہجوم لے کر چلتا ہے. اسے گرفتاری کا کتنا خوف ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں, کہ وہ ہجوم لے کر چلتا ہے تاکہ ایک امپریشن اس کا بلڈ ہوتا رہے, کریٹ ہوتا رہے کہ وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے. اور وہاں پہنچ کر عدالتوں پہ پہلے پارٹیوں پہ تو الزامات ہیں کہ انہوں نے عدالتوں پہ حملے کیے, جنگلے توڑے, فلانا کیا. یہ باقاعدہ حملے کرواتا ہے اور کرتا ہے. اور جس طرح سے آج عدالت میں جو جوڈیشل کیا کہلاتا ہے, وہ ایک عمارت ہے جو خاص جوڈیشری کے حوالے سے مشہور ہے, وہاں پر جا کے جو کچھ ہوا, پھر 2-3 عدالتوں میں جاتا ہے, چوتھی میں جاتا نہیں کہ جی گلیاں تنگ ہیں, سیکورٹی کا مسئلہ ہے, اور وہ ضمانت اس کی خارج کر دیتی ہے, 3 جگہ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے وہ آرام سے تیسری چوتھی عدالت سے, کوئی پہلے تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ جی جب میں کل آؤں تو آپ فلانی عدالت نہ جائیے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عدالتوں سے کہتا ہے کہ آپ یہاں آئیں. میں نے پچھلے دنوں کہا تھا نا کہ عدالتوں کو چاہیے اس کے گھر میں جا کر عدالتیں لگا لیں, وہیں بیٹھے رہیں تاکہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر سب سے اہم بات یہ کہ رول جس طرح اس پہ مقدمے بنتے ہیں وہ بھی تو کوئی جائز تو نہیں ہے نا, مگر وہ وجوہات کریٹ کرتا ہے, وہ موقع پرووائڈ کرتا ہے اور حالات پیدا کرتا ہے. اچھا پھر ایک طرف جیلوں سے بھاگتا ہے, دوسری طرف عام آدمی سے کہتا ہے جیلوں میں جاؤ. اور اس کے اپنے لوگوں کا حال یہ کہ ملتان میں کسی ایک نے بھی گرفتاری نہیں دی کی, پشاور میں کسی ایک نے گرفتاری نہیں دی, سب سینٹرل پنجاب سے گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور سینیٹر ولید اقبال کی والدہ ناصرہ اقبال جو جسٹس بھی رہی ہیں, جاوید اقبال کی بیگم علامہ اقبال کی پوتی, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. سب کو پتہ ہے کہ یہ فیملی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے, وہ کہتی ہیں عجیب لیڈر ہے, خود ضمانتیں کروا کے گھر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے جاؤ جیلیں بھرو, اور عوامی خرچے پر لیڈر جا کے جیلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی صحیح بات ہے؟ جب الیکشن اگر لڑنا ہے تو الیکشن کی تیاری کریں, جیلوں میں جا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اور میں نے تو اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا. تو اس سے بڑی گواہی چاہیے آپ کو. اور پھر جو ہوا جیل بھرو تحریک میں منہ پہ پڑی, مطلب کوئی ایک فیصلہ ہی آدمی درست کرتا ہے مگر لوگ ساتھ ہیں, ایک بڑی آبادی. پھر راجن پور میں کا الیکشن جیتنے کے بعد تو ایک نیا مورال آیا ہے. مجھے دیکھیں میں محسن لغاری کے حوالے سے بہت سی باتیں جانتا ہوں کہ ایک بڑے ایماندار, بڑے باکردار, بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ, انگلینڈ کے پڑھے ہوئے ہیں میرے خیال میں, اور یہ واحد وزیر تھے پی ٹی آئی کی صوبائی اسمبلی میں پنجاب میں جو بزدار پر وقتاً فوقتاً تنقید ہی نہیں کرتے تھے. جھگڑے بھی ہوئے
مگر جعفر لغاری مرحوم جن کی سیٹ پر وہ آئے ہیں، وہ خان صاحب کے بڑے گہرے تعلقات تھے تو ان کی وزارت محفوظ رہی تھی، ورنہ بزدار کے خلاف تو خان صاحب کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک پورا نیٹ ورک تھا جو ان کے گھر سے قائم تھا۔ تو محسن لغاری کا جیتنا کوئی نقصان دہ بظاہر نہیں نظر آتا، مگر حیرانی ہوتی ہے کہ محسن لغاری جن کے بارے میں میرے دوستوں نے بتایا کہ وہ ایک ایماندار با کردار اور وہ انسان ہے جو عمران خان حکومت پہ خود اندر سے تنقید کرتے ہیں، برائیاں بتاتے ہیں، بردار سے ان کا جھگڑا ہوتا رہا، مگر میں یہاں کا رک جاتا ہوں کہ وہ ساتھ کیسے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو دیکھیں چیزوں کو بڑے غور سے دیکھیں کہ بحران گہرے سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، الیکشن کا دور دور پتہ نہیں ہے، کل ڈیٹ آ بھی جائے تو کیا ہوگا، یہ کشیدگی جو خان صاحب روز نعرے لگاتے ہیں، جو لڑائی کو گہرا کرتے جا رہے ہیں، دیکھیں پارلیمانی جمہوریت اگر قائم رہنی ہے، دیکھیں خان صاحب کہ رویے سے تو نہیں لگتا کہ وہ پارلیمانی جمہوریت کو ایکسیپٹ کریں گے یا کرتے ہیں، وہ تو صرف وہ اقتدار کے حصول کے لیے راستہ اپنانا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ کسی صورت سے 2/3 میجورٹی آ جائے، جو نہیں آئے گی، وہ پورا ایک نمبر فگر ہے کہ دیکھیں راجن پور کی سیٹ تو ان کی تھی نہیں نا، مسلم لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی، ابھی دونوں نے مل کے 70,000 ووٹ لے لیا ہے، پہلے تو مسلم لیگ نے وہاں بندے بھی نہیں کھڑے کیے تھے، خیر ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ خان صاحب کی کوشش یہ کہ صدارتی نظام آئے جس سے ملک کو شدید نقصان ہوگا، پہلے نہیں، میں ہمیشہ سے صدارتی نظام کا قائل ہوں، مگر اس کے لوازمات ہیں، اس کا پورا ایک پیرافرنیلیا ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا وہ کیسے ممکن ہے کہ پارٹیاں ہوں، جو سیاسی پارٹیاں کہ واقعی اس کے معیار پہ پوری اترتی ہوں، ان کے اندر اسٹرکچر پولیٹیکل موجود ہو، ڈیموکریٹک سسٹم موجود ہو، پھر وہ سارے طریقے جو ایک بڑی جمہوری صدارتی جمہوریت میں ضرورت ہے، امریکہ جیسے اس ملک میں کہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ انتخابات کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ فراڈ ہو گیا، کہ ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن کے الیکشن میں تھوڑا پرابلم ہوا، لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ، مگر وہ پرسیپشن جو ہمارے یہاں ہے۔ اچھا پھر ایک ایسے ملک میں جو اکانومی مکمل ڈوبی ہوئی ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اب کہ جناب پہلے جو بجلی کے نرخ ہیں اس کی ریکوری کرو ساری، اور پھر 2% سود اور بڑھاؤ، جو آلریڈی 17% ہے، جنوری میں 1% بڑھایا تھا، 16 سے 17 کیا تھا، 2% اور بڑھنا ہے، 19% سود پر کوئی کاروبار چل سکتا ہے یا کوئی کاروبار کھڑا بھی ہو سکتا ہے؟ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور پھر پتہ چلا کہ 80 ارب روپے 24 سگریٹ کمپنیاں ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، اور وہ 80 ارب روپے کا ٹیکس کھا جاتی ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف پکڑ کر آپ کو بتا رہا ہے، جسے ہم برا کہتے ہیں آئی ایم ایف کو، کہ پہلے انہیں سسٹم میں لائی ہے۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں آپ معلومات کر لیں، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انہیں سپورٹ کرتی ہیں، اور آخر میں جب خان صاحب کی حکومت بنی تو سب سے زیادہ یہ خان صاحب کی پارٹیوں میں تھے یہ سگریٹوں والے، اور خان صاحب نے ان کو سب کے پی کے سے 200-300 سینیٹر بنائے ہوئے میرے خیال میں، ایک پورا مافیا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی دوست ہیں، یہ پولیٹیکل سسٹم کے بھی، آپ کے ڈیموکریٹک سسٹم میں جو لوگ ہیں ان کے بھی دوست ہیں، اور یہ جو انصاف قانون کی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے قانون کو بالکل نیچے لگا دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ قانون، انصاف، میرج، یہ سب کچھ میں ہوں، میں بس اس کو ایکسپلین کروں گا، یہ ان کے بھی دوست ہیں۔ پھر آپ نے نوٹ کیا کہ اٹلی میں پانی میں کشتی ڈوبی، پہلے تو بتایا 40 ڈوبے ہیں، پھر بتایا 4 ڈوبے ہیں، مگر 20 تھے، 16 بچ گئے ہیں، یہ تو کنفرم بتاتے ہیں نا۔ اس میں کون تھے؟ سارے لوگ صومالین، افغانی اور پاکستانی، وہ 2 ملک تو ڈکلیئر ہو چکے ہیں نا کہ برباد ہیں، تباہ ہیں، ختم ہیں، ان کی نہ کوئی اکانومی ہے، نہ کوئی سوشو پولیٹیکل سسٹم ہے، اور خانہ جنگی ہے، سول وار ہے، گروپس ہیں۔ ایک اس سے امید تھی نا کہ جناب اس کی فوج انٹیکٹ ہے تو یہ اس کے اسٹیک بڑے ہیں، یہ ساتھ میں جوڑ کے رکھ سکتی ہیں، مگر اب آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپ اس کو ایک اشارہ سمجھیں کہ ان 2 ملکوں کے ساتھ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ مہنگائی بڑھے گی اور یہ سود کی شرح بڑھے گی تو لوگ اور بھاگیں گے نا، بے روزگاری جب پھیلے گی۔ اچھا اس سمندروں میں
یہ یورپ کے اراؤنڈ میں میرے پاس اس کی بڑی تفصیل ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی ڈوب کے 40-50 سال میں مر چکے ہیں۔ مجھے سینکڑوں لوگ یاد آ رہے ہیں اس وقت مختلف ٹائمنگ میں جن سے بات ہوئی ہے، مجھے وہ چہرے یاد آ رہے ہیں جن سے میں نے ڈیٹینشن سینٹروں میں بات کی ہے کہ کیسے کیسے لوگ اپنا گھر، اپنی املاک بیچ کے اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ان بچوں کو پانیوں میں اور جہازوں میں، کشتیوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں جاؤں تو آپ سب رو پڑیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ معاملات اور خراب ہوں گے۔ کبھی نوٹ کیا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیوں نے، دیکھیں آج جو کچھ بھی نا اس بنیاد اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک ایک ادارہ ٹوٹ چکا نا۔ اب آخری خبر سننی ہے آپ نے بس کہ ان کے یہاں کب پھوٹ پڑے گی، اور اس کی بھی خبریں موجود ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے، ورنہ جس طرح یہ عدالتیں کر رہی ہیں جو شتریں بے مہار ہو چکی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا کنٹرول کہیں لوز ہو گیا ہے، وہ کہیں نیچے پڑ گئے، ورنہ یہ ممکن تھا کہ خان صاحب جتھے لے کے نکلیں۔ اب پھر خان صاحب کے خلاف وارنٹ ہے، جھوٹا سچا غلط، مگر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ جب خان صاحب لاہور سے چلے جاتے ہیں اسلام آباد کے لیے تو پیچھے سے ٹینڈ اکھاڑے جاتے ہیں، جسے چور نہیں آتے ہیں۔ یہ ریاستیں ایسے تھوڑی کرتی ہیں، کرسیاں اٹھا کے ٹرکوں میں ڈال کے لے جاتے ہیں کہ اب مجمع نہ لگے، کیونکہ مجمع کو اب یہ چھیڑ نہیں سکتے۔ تو میں بتانا آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ یہ اب کسی بڑے حادثے کو سہنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے۔ اس کی معیشت، اس کے تضادات، اس میں جو جھول پیدا ہو گئے ہیں، اس کے سارے ریاست، لیکن جب سپریم کورٹ ٹوٹ گئی نا، بہت واضح نظر آ رہا ہے نا، بحران در بحران۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، آنے والے کل پرسوں میں کیا ہوگا؟ اگر اسے سپریم کورٹ کو پورا فارغ بھی نہیں کر سکتے، فارغ کر دیں تو ہوگا کیا؟ تو دیکھیں بہت سی سوالوں کے جواب تو میرے پاس بھی نہیں، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ بحران گہرا ہو رہا ہے، گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور اس پر یہ مہنگائی، بے روزگاری اور بھوک ننگ، آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردی روز ہو رہی ہے، کان مار دیے 4 بلوچستان میں، اور شمالی علاقوں میں روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان سے، خاص کر کراچی، بڑے شہر لاہور اور ملتان، فیصل آباد سے ہمارے بچے بڑی تعداد میں اغوا ہو رہے ہیں، خاص کر لڑکیاں 8-8 9-9 10-10 سال کی، جو ایک ہاہاکار مچی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر چیزوں کو جوڑ کر انہیں جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہم خدا نخواستہ صومالیہ بننے جا رہے ہیں، کیا ہم افغانستان بننے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ان جھوٹے سچے سیاستدانوں کو جوڑ کر نہیں بٹھایا اور انہیں نہیں سمجھایا کہ اگر آپ لوگ نہیں بیٹھے تو یہ ملک ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ انہی لوگوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اور پھر اب کوئی امید بھی تو نہیں ہے۔ فوج ماشاء اللہ تو حل نہیں ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماشاء اللہ حل ہوتا تو یہ اب تک آ چکے ہوتے، انہیں پتہ ہے، اور پھر دنیا اب ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ میں صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس سے چاہیں عقیدت دکھائیں، مگر اپنی ریاست کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بچوں کو پہلے فوقیت دیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔